अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी दुआ है कि नया साल हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का साबित हो। और हम आपके लिए ले आए हैं आपका फेवरेट नावल सांसों में बसा है तेरा नाम, नावल बाय फरवा खालिद, एपिसोड 11, जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतज़ार था। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 11। मेरे एम्प्लॉइज़ में किसी की ज़रूरत नहीं कि ऐसी कोई हिम्मत करे जैसी तुमने की है। पार्टी में आए उस मेहमान के साथ हन्नात के लहजे की सारी नरमी गायब हो चुकी थी। वो आसफा के गुस्साखी भरे लहजे में जवाबन भड़कते हुए बोला था। आपने देखा भी था, वो घटिया शख्स उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ मौजूद तमाम मर्दों की गैरत तो मर चुकी थी, मगर मैं अपनी इंसानियत नहीं ख़त्म कर पाई। मैं किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकती। वो मंजर याद आते ही आसफा का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। वो ऐसी ही थी, जब बोलने पर आती थी तो किसी का भी लिहाज नहीं रखती थी। यहाँ ऐसा ही चलता है सब। अगर आइंदा ऐसी कोई फजूल हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हन्नाद ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया था। आसफा उसके सर्द सपाट लहजे पर खामोशी से सर झुका गई थी। उन दोनों के दरमियान बहस बढ़ रही थी और उससे अब ज़्यादा देर खड़े होना मुश्किल हो रहा था। सर, अगर आपका काम ख़त्म हो गया हो तो क्या मैं अभी जा सकती हूँ? आसफा अब के कदरे धीमे लहजे में उससे मुखातिब हुई थी। हन्नाद उसके चेहरे पर मौजूद तकलीफ़ के आसार बाआसानी देख पा रहा था। न जाने क्यों उसे इसकी फ़िक्र हो रही थी, मगर वो ये भी अच्छे से जानता था कि लड़की उसे कुछ नहीं बताएगी। जा सकती हो तुम, बाहर ड्राइवर मौजूद है, तुम्हें ड्रॉप कर देगा। हन्नाद सिगरेट का गहरा कश लेते हुए बोला था। थैंक्स सर, मैं खुद जा सकती हूँ। वो आसफा ही क्या जो किसी का एहसान ले ले। जब उसकी पूरी रात तकलीफ से बेहोश होने के बावजूद इस शख्स की इंसानियत नहीं जागी थी, तो फिर अब ये सब करने का क्या मतलब था? लेकिन वहीं आसफा का यूं मुंह पर ही किया जाने वाला इनकार हन्नाद मुहतशिम को ज़रूर आग बगोला कर गया था। आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी बीवी नहीं सेक्रेटरी हो। दोबारा मुझे नखरे दिखाने की कोशिश मत करना। अगर जाना है तो ड्राइवर के साथ ही जाओगी, वरना यहीं रहो। हन्नाद उसकी कलाई दबोच कर उसका रुख वापस अपनी जानिब मोड़ता जिस अंदाज में बोला था, आसफा कुछ लम्हों के लिए म्यूट हो गई थी। वो बीवियों वाले नखरे कर रही थी या नहीं, मगर शौहर की तरह हुक्म वो खुद चला रहा था। आसफा इस वक्त उसे कुछ बोल नहीं पाई थी। उसका चेहरा तकलीफ बर्दाश्त करते करते बिल्कुल सर्द हो चुका था। ओके सर, आसफा कमज़ोर सी आवाज़ में उसकी बात मानते हुए बोली थी। उसने मज़ीद लड़ने की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हन्नाद ने उसकी कलाई आज़ाद कर दी थी। वो खामोशी से वहाँ से निकल गई थी। हन्नाद की नज़रों ने दरवाजे से निकलने तक उसका पीछा किया था। What the hell is happening? हन्नाद ने गुस्से में सामने पड़ी कुर्सी को लात रसीद करते हुए दूर उछाल दिया था। उसको अचानक से इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों होने लगी थी, वो समझ नहीं पा रहा था। अब तक न जाने कितनी लड़कियां किस हद तक उसके करीब आ चुकी थीं, मगर किसी लड़की के बारे में ऐसा फील नहीं किया था जैसा आसफा के हवाले से उसका दिल बेचैन हो रहा था। हन्नाद रास्ते में आई हर शय ठोकर में उड़ाता दाईं दीवार में मौजूद दरवाजे की जानिब बढ़ा था। पॉकेट से कीज निकालकर उसका लॉक खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ एक अलग ही दुनिया आबाद थी उसकी। छोटे से दरवाजे के पीछे इतना बड़ा कमरा और कैसे कैसे राज मौजूद थे, कोई नहीं जानता था। ब्लू और ग्रीन रंग की मध्यम लाइटिंग और मलकजी से अंधेरे में कमरे का मंजर बहुत ही ख्वाबनाक सा महसूस हो रहा था। कमरे की चारों दीवारें एक ही इंसान की तस्वीरों से भरी पड़ी थीं। कमरे के बीचों बीच रखी कुर्सी पर बैठते हन्नाद ने सामने टेबल पर रखे बड़े से फ्रेम को सीने से लगाते आंखें मींच ली थीं। ये एक वो वाहिद जगह थी जहाँ उसे दुनिया जहान का सुकून मैसर आता था। यहाँ आकर वो अपना आप
بھول جاتا تھا۔ دوسری جانب وہبان چہرے پر ڈارک براؤن داڑھی اور سن گلاسز لگائے ہوٹل کے اندر داخل ہوا تھا، جہاں سامنے ہی ہال میں بہت سے ٹیبلز لگائے گئے تھے۔ یہ شہر کے بڑے ہوٹلوں میں شمار ہوتا تھا، جس کے 3 پورشنز بنائے گئے تھے۔ تینوں میں ہی آج بہت زیادہ رش تھا۔ وہبان بلیک ہوڈی کو اپنی گردن پر درست کرتا کاؤنٹر کی جانب بڑھا تھا۔ وہاں کافی کا آرڈر کرتے اس کی نظر ہال میں بیٹھے تمام لوگوں پر دوڑائی تھی، مگر وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اسے کسی قسم کی کوئی غیر معمولی حرکت نظر نہیں آئی تھی، جب اسی لمحے اسے اچانک کان میں لگے ہیڈ فون پر آواز سنائی دی تھی۔ ذرا سا ہنٹ ملتے ہی وہ غیر محسوس طریقے سے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اوپر آتے ہوئے آہستہ قدموں سے چلتے اس نے چاروں جانب نظریں دوڑائی تھیں۔ 120 کمروں میں سے اپنا مطلوبہ نمبر کمرہ ڈھونڈنا، وہ بھی 10 منٹ کے اندر، تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن میجر وہبان 1% چانس پر بھی لڑنے کو تیار رہنے والا انسان تھا۔ اسے یہاں موجود لوگوں کو بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اس ناممکن کو بھی ممکن کرنا تھا۔ وہ بنا کسی کو شک میں مبتلا کیے فون کان سے لگائے مصروف سے انداز میں چکر لگا رہا تھا، جب سامنے سے آتے ویٹر نے اس کی جانب دیکھتے پلکیں جھپکائی تھیں۔ یہ ان کے ٹیم کا آدمی تھا، جو پچھلے 1 ہفتے سے اسی ہوٹل میں مخبری کی جاب کر رہا تھا۔ وہبان کے پاس سے گزرتے نامحسوس طریقے سے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھماتے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ کاغذ میں 2 کمروں کی نشاندہی کی گئی تھی، جس میں کچھ مشکوک لوگوں کو دیکھا گیا تھا۔ اگلے 15 منٹ میں وہبان ویٹر کی ڈریس میں ٹرے لیے ان میں سے ایک روم میں ناک کرتے ہوئے داخل ہوا تھا، جہاں سامنے ہی 2 آدمی ٹیبل پر جھکے کسی بہت اہم بات پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ وہبان کی نظر جیسے ہی ان میں سے ایک پر پڑی، اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ اتنے وقت سے تلاش کر رہا تھا، جو یہاں آئے دہشت گردوں کا شبیر خان کے ساتھ دوسرے نمبر پر میزبان تھا، اور کافی حد تک ان کے بارے میں علم بھی رکھتا تھا۔ سر، آپ کی چائے۔ وہبان سر جھکائے ان کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نظریں ان کے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر تھیں، مگر اس کے قریب آتے ہی انہوں نے لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے کر دی تھی۔ تم رکھ دو اور جاؤ یہاں سے، ہم لے لیں گے، ان میں سے ایک نے وہبان کو سخت لہجے میں آرڈر دیا تھا۔ ان کا حکم سر خم کر کے بجا لاتے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہبان نے ٹیبل کی نچلی سائڈ پر ایک ٹرانسپیرنٹ چپ لگا دی تھی، جس سے اب وہ ان کی بولے جانے والی تمام باتیں سن سکتا تھا۔ ان کو کسی قسم کے شک میں مبتلا کیے بغیر وہبان وہاں سے نکل آیا تھا۔ بلیک ایگل تک پہنچنے اور اس کا کام تمام کرنے سے پہلے اسے ان ساری رکاوٹوں کو پار کرنا تھا۔ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نہ صرف وہ ملک کے محافظوں کے شکنجے میں آ چکے ہیں، بلکہ ان کی ساری پلاننگ بآسانی آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ رہی تھی، جہاں اب ان کی بربادی پر کام شروع ہو چکا تھا۔ شبیر خان سیاہ بنگلے پر واپس آ چکا تھا۔ بابر اور اسمارا بیگم اس کو صحیح سلامت واپسی پر بے پناہ خوش ہوئے تھے۔ اس کے منہ سے بلیک ایگل سے کی جانے والی شرط پر اسمارا بیگم لڑکھڑا گئی تھیں۔ جس بات کا انہیں ڈر تھا وہ ہونے والا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم شبیر خان؟ میں کیسے اپنی معصوم بے زبان بچی کو اس درندے کے حوالے کر سکتی ہوں؟ اسمارا بیگم نے سنتے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ تو تم چاہتی ہو وہ میرا سر لے لے؟ اس غلطی کا میں اکیلے قصوروار نہیں ہوں، تم دونوں بھی برابر کے شامل تھے، تو اس کا بھگتان بھی سب کو بھگتنا ہوگا۔ شبیر خان کو اسمارا بیگم کا صاف انکار بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ مگر انشا کا اس سب چکر میں کیا قصور ہے؟ یہ سارے معاملات ہمارے ہیں تو ان کے بھگتان بھی ہمیں ہی بھگتنے چاہیے، نہ کہ انشا کو۔ اسمارا بیگم شبیر خان کو غصے میں آتا دیکھ کر نرمی سے بولی تھیں، لیکن انشا کو اس کے حوالے کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہی ہم سب کو بچا سکتا ہے۔ میں بہت قربانیاں دے چکا ہوں، اس بار تمہاری باری ہے۔ اور لگتا ہے اپنی اس ممتا کے آگے تم ہمارا مقصد بھول رہی ہو۔ ہمارے لیے سب سے پہلے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔
شبیر خان نے اسمارا بیگم کو اپنے طریقے سے سمجھانا چاہا تھا، جس پر کچھ حد تک اسمارا بیگم مان بھی گئی تھیں، مگر ان کا دل ان سب پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیشہ ہر فیصلے میں شفافیت سے فیصلہ سنانے والی اس پوائنٹ پر آ کر کمزور پڑ چکی تھی، مگر جس بات کی قسم وہ کئی سال پہلے کھا چکی تھی اس سے پیچھے وہ کبھی بھی نہیں ہٹ سکتی تھی، چاہے خود کو بھی قربان کرنا پڑتا۔ انشا کے ایگزامز ختم ہو چکے تھے اور اوپر سے کمرہ بدل کر اس نقابپوش کی بہت سے دور ہو کر بھی وہ اب بہت ریلیکس تھی۔ وہ اسمارا بیگم کی ہدایت پر عمل کرتے بہت کم ہی کمرے سے نکلتی تھی۔ بنگلے میں قدم قدم پر کھڑے گارڈز کی نظروں سے انشا کو خود بھی بہت خوف محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ خود بھی باہر جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ آج وہ بالکل فری تھی۔ بور ہونے کے خیال سے اس نے لیپ ٹاپ پر کوئی اچھی سی مووی دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے انڈین ایکٹرز اور بالی ووڈ کے نام سے بھی نفرت تھی۔ وہ اس معاملے میں بھی اپنے ملک کو پریفر کرتی تھی، اس لیے اس نے پاکستانی فلم دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لائٹس آف کیے وہ بیڈ پر لیپ ٹاپ رکھے بڑے ریلیکس موڈ میں نیم دراز تھی۔ اسے مووی بہت اچھی لگی تھی، کسی قسم کا کوئی ولگر سین نہیں تھا۔ مووی پر کوئی شادی کا فنکشن چل رہا تھا۔ ہمیشہ سے پاکستانی فیملی فنکشنز انشا کی کمزوری رہے تھے۔ اس نے آج تک ایسا کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا، یہ اس کا ایک خواب بن کر ہی رہ گیا تھا۔ وہ بہت غور سے اسکرین پر چلتے مناظر میں گم تھی، جب اس چکر میں اسے یہ بھی خبر نہیں ہو پائی تھی کہ اس کے روم میں کوئی داخل ہو کر اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شام 7 بجے کمرے میں چھائی خاموشی اور اندھیرا دیکھ کر کھڑکی کے راز سے اندر آتے واہبان حاتم کو پل بھر کے لیے اس کی فکر ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے بیڈ پر نظر پڑتے اس کے ماتھے کی شکنیں کم ہوئی تھیں۔ محترمہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھیں۔ واہبان کے اندر داخل ہو کر اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے پر بھی وہ بے خبر رہی تھی۔ وہ بڑے مزے سے مووی میں گم وہاں چلتے ہیرو ہیروئن کے ڈانسنگ سینز انجوائے کر رہی تھی، جب واہبان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی تھی۔ انشا، جو پوری طرح مووی میں مگن تھی، کسی کے اپنے کمرے میں موجود ہونے کے احساس پر ساکت ہوئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ دروازے کا رخ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، کھڑکی اس کی بیک سائڈ پر تھی۔ کمرہ چینج کر لینے کا سوچ کر اس نے کھڑکی کو لاک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن اب اپنی اسی لاپرواہی کا بھگتان بھرنا تھا اسے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تھی جب اپنے پیچھے کھڑے واہبان کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی، یہ شخص آخر تھا کیا چیز؟ یہ یہاں بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں میرے کمرے میں؟ آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے یہ بنا پرمیشن کسی لڑکی کے کمرے میں گھسنا کتنی غلط بات ہے؟ انشا اپنے گلے میں لٹکتا دوپٹہ درست کرتی اس کی جانب دیکھ کر خفگی سے بولی تھی، مگر اس کی اتنی سیریس بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر واہبان کی نظریں اس کے لیپ ٹاپ کی جانب اٹھی تھیں۔ انشا نے اس کے انداز پر اسے گھورتے جیسے ہی پلٹ کر لیپ ٹاپ کی جانب دیکھا، اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ خفت اور شرم سے لال پڑا تھا۔ مووی میں ہیرو اور ہیروئن کے درمیان حد سے زیادہ رومانٹک سین شروع ہو چکا تھا۔ انشا کو سمجھ نہیں آئی تھی اچانک انہیں کیا ہو گیا تھا۔ ابھی تو صاف ستھرا ڈانس کر رہے تھے۔ وہ پاکستانی مووی اسی لیے لگاتی تھی کہ ان میں کوئی گند نہیں ہوتا تھا، مگر اب تو پاکستانی ایکٹرز بھی حرکتوں اور پہناوے میں مغربی کلچر کو کچھ زیادہ ہی فالو کرنے لگے تھے۔ مگر جو بھی تھا، انہوں نے اس شخص کے سامنے انشا کو حد درجہ شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے لیپ ٹاپ بند کر گئی تھی، اس کا چہرہ شرمندہ اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ تھینکس، تمہارے دیے گئے کلیوز کی وجہ سے میری بہت ہیلپ ہوئی۔ واہبان نے اس کی جانب دیکھتے اسی سرد لہجے میں اسے شکریہ ادا کیا تھا۔ انشا نے اس کے اس شکریہ والے احسان پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ چہرے کو اسی طرح نقاب میں چھپائے بے تاثر آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویلکم، اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔
انشا نے اس کے انداز سے گھبرانے کے باوجود اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ مگر میں تمہارا احسان لوٹانا چاہتا ہوں۔ وہبان اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا کرسی گھسیٹ کر خود اس کے مقابل آن بیٹھا تھا۔ انشا انگلیاں مروڑتی کنارے پر ٹک گئی تھی۔ اسے نہ اس شخص کے سامنے آنا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی ہیلپ چاہیے تھی، مگر یہ انسان اس کے لیے حد سے زیادہ ضدی ثابت ہوا تھا۔ مجھے آپ کی کسی بھی معاملے میں کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اب تک رکھتی آئی ہوں، آگے بھی رکھ لوں گی۔ انشا نے دو ٹوک جواب دیتے اس کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ محترمہ، میرے پاس اتنا فضول ٹائم بالکل بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے یہ سارے نخرے برداشت کروں۔ ایک دم خاموشی سے میری بات سنیں۔ اب جب تک میری بات کمپلیٹ نہ ہو میں آپ کی آواز نہ سنوں۔ وہبان کا پارا چڑھ چکا تھا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے وہ وہیں چپ کروا گیا تھا۔ انشا اس کی دھاڑ پر سہم سی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولی تھی، مگر دل ہی دل میں اس شخص کی روڈنس پر خفا بھی بہت ہوئی تھی۔ اگر اس بنگلے میں رہتی ہیں تو بلیک ایگل نامی انسان سے تو بہت اچھے سے واقف ہوں گی، جس کی سیاہ کاری میں یہ سیاہ بنگلہ سر فہرست ہے۔ وہبان جانچتی نظروں سے اس کے چہرے کو گھور رہا تھا۔ بلیک ایگل کے نام پر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے سر پر لٹکتی اس تلوار سے اچھی طرح واقف ہے، مگر وہبان کے کہے کے مطابق ذرا سی بھی آواز نہیں نکالی تھی۔ اس کے گزرے دنوں کیے جانے والے کارناموں سے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص فورسز کا ہی کوئی آدمی تھا۔ اس کی اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو اسے اس فیلڈ سے منسلک کرتی تھیں۔ اس کا لیا دیا انداز اور ہر بار انشا کی بے پرواہ حلیے کے باوجود کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا اور پوری طرح سے شرافت کا مظاہرہ کرنا، اس کی روڈنس کے علاوہ یہ کچھ باتیں ایسی تھیں جس نے اس کو بہت متاثر کیا تھا۔ بلیک ایگل کی نظر ہے تم پر، اور اب تو وہ شبیر خان کی جان کے بدلے تمہاری لین دین کی ڈیل بھی کر چکا ہے۔ وہ کسی بھی وقت تمہیں بلیک ایگل کے حوالے کر سکتا ہے، اور شاید اس میں تمہاری ماں بھی اسے نہ روک پائے، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ وہبان بات کرتے لمحے بھر کو رکا تھا، کیونکہ اس کے اتنے بڑے انکشاف کے باوجود انشا ویسے ہی بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی، جیسے اس نے اپنے متعلق اتنی بڑی بات سنی بھی نہ ہو۔ اگر تم چاہو تو میں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہبان نے اب کی بار قدرے نرمی سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، جس پر انشا نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر فوراً نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری فکر کی، مگر میں آپ سے کوئی مدد نہیں چاہتی۔ مجھے اپنا خیال رکھنا اور دوسروں کے شر سے محفوظ رکھنا آتا ہے خود کو۔ مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کو لڑنا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ انشا ایک ہی سانس میں اسے نفی میں جواب دے گئی تھی۔ وہبان نے گھورتی نگاہوں سے اس ضدی لڑکی کو دیکھا تھا۔ تمہاری یہ ضد تمہارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ بلیک ایگل اور شبیر خان جیسے لوگوں کا مقابلہ کر پانا آسان نہیں ہے۔ وہبان نے اسے ایک آخری بار وارن کرنا چاہتا۔ مجھے خود پر اور اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، جیسے آج تک میرے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، آگے بھی رکھے گا۔ انشا اس کی بات ٹوکتے اپنی بات کہہ گئی تھی، جب اگلے ہی لمحے اس پر ایک سخت نگاہ ڈالتے وہبان وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ کھڑکی کی جانب جاتے راستے میں آئی ہر شے کو ٹھوکر سے اڑاتا وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ انشا نے آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس شخص کا بے پناہ غصہ دیکھا تھا، مگر اس وقت اس کے پاس اس شخص کے رویے پر غور کرنے کا ٹائم نہیں تھا۔ جلدی سے اٹھ کر کھڑکیاں دروازے ٹھیک سے لاک کرتی وہ بیڈ کے نیچے گھسی تھی، جہاں رکھے سوٹ کیس کی خفیہ پاکٹ میں رکھا موبائل نکال کر اس نے کوئی نمبر ڈائل کیا تھا، مگر اس کے کئی بار ٹرائی کرنے کے باوجود بھی دوسری جانب سے کال پک نہیں کی گئی تھی۔ انشا کی ٹینشن مزید بڑھی تھی۔ بابا پلیز پک اپ مائی کال، پلیز بابا۔ یہ الفاظ ادا کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسی کانفیڈنس پر انشا نے وہبان کو منع کیا تھا، مگر اب وہ دوہری پریشانی میں گھر چکی تھی۔ اماں جان، بھابھی کہاں ہیں آپ سب؟
हातिम विला के तमाम अफराद इस वक्त लॉन में बैठे शाम की चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे जब साइमा बेगम खुशी से उन्हें पुकारती नीचे आई थीं। सबने अपनी चाय छोड़ दी फिक्रमंदी से उनकी जानिब देखा था। क्या हुआ बहू, सब ठीक है? जीनत बेगम ने जल्दी से पूछा था। जब उन सबको हैरान परेशान बैठा देखकर साइमा बेगम मज़ीद खुलकर मुस्कुराती थीं। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। साइमा बेगम कुर्सी घसीटकर अपनी सास के पास बैठती खुलकर मुस्कुराती थीं। क्या गुड न्यूज़ है ताई अम्मा? प्लीज़ जल्दी बताएं ना। सभी एक्साइटेड हुए थे। वहबान शादी के लिए मान गया है। अभी अभी उसकी कॉल आई थी। वो इसी इंशा नामी लड़की से शादी करने पर राज़ी है जो हम सबको भी बहुत पसंद आई थी। साइमा बेगम की खुशी हद से सिवा थी। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। उनका ज़िद्दी बेटा शादी के लिए मान गया था, उस बात के लिए जो तकरीबन नामुमकिन ही लग रही थी। क्या तुम सच कह रही हो बहू? जीनत बेगम बेयकीनी से बोली थी। बाकी सबका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। उन सब के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वाओ, अब तो बहुत मज़ा आएगा। वैसे आज का दिन तारीख में लिखा जाएगा। इस सदी की सबसे अनहोनी बात हुई है। खज़र भी खुशी से मुस्कुराते हुए बोला था। बहू, अभी कॉल करो, इस लड़की के घर वालों से बात करो। बहुत मुश्किल से वाहबान किसी लड़की पर राज़ी हुआ है। इससे पहले कि मेरे पोते का मूड तब्दील हो, जल्दी से उसकी शादी करवा दो। उसे दोबारा अपने फैसले पर गौर करने का टाइम ही नहीं मिले। जीनत बेगम साइमा बेगम से भी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थीं। उन्हें देखकर लग रहा था अभी पकड़कर दोनों का निकाह करवाने का इरादा हो। पूरे हातिम विला में एक अलग ही माहौल बन चुका था। हर तरफ रौनकें और खिलखिलाहटें फैली हुई थीं। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मगर कहानी अभी बाकी है। तो फिर इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।